जमे ही 6 महीने तक हजरत अली उस कुरान को जमा करते रहे, और उसके बाद फलम्मा जमाअहु कमा उनज़िला अता बिही इलल मुतखल्लिफीन, उसको ले आए किसके पास? मुतखल्लिफीन, जो जबरदस्ती खलीफा बने थे, जबरदस्ती खलीफा बनने वालों के पास ले आए। इलल मुतखल्लिफीन बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल लहुम हादा किताबुल्लाह, हजरत अली ने जिन्होंने जबरदस्ती खिलाफत ली थी उनके पास आए और उनको कहा कि ये वो किताब है, हादा किताबुल्लाह कमा उनज़िला या कमा अनज़ला। फकाल लहू उमर इब्नुल खत्ताब, हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा ला हाजत बिना इलैका, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, वला इला कुरान का, और ना तेरे कुरान की जरूरत है। इंदना कुरान कतबहु उस्मान, हमारे पास कुरान मौजूद है जिसको उस्मान ने लिखा। फकाल लहुम अली, हजरत अली ने फरमाया लन तरहो बाद हादल जौम वला यराहो अहदुन हत्ता यज़हुरा बुल्दी अल महदी वफी ज़ालिकल कुरान ज़ियादातुन कसीर वहुव खालिन अनित तहरीफ। कहता है कि हजरत अली नाराज हो गए, कुरान को छुपा दिया और फरमाया जब तक इमाम महदी नहीं आएगा उस वक्त तक ये कुरान तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा, और जो मादी लाएगा होगा खालिन अनित तहरीफ, जो कुरान मादी लेके आएगा वो तहरीफ से खाली होगा, और ये कुरान मुहर्रफ है। ये अनवारे नोमानिया, ये तो अभी करीब से ईरान से छपी है, और नेमतुल्लाह अल जज़ाइरी इसका मुसन्निफ है, और किताब ऐसे पुरानी है। इसी तरीका से इन्होंने और भी जहां पर ये लंबी इबारतें सफ़े नंबर 316 पर और भी अगले सफ़ात पर एक लंबा मज़मून इन्होंने जिक्र किया, तो कहते हैं बहा कुरानुल मौजूद, ये कुरान जो मौजूद अल आन फी ऐदिन नास, जो कुरान अब लोगों के पास मौजूद है, होगा खत उस्मान, ये उस्मान का खत है। सम्महुल इमाम, इसको वो इमाम कहते हैं। वहारकु मा सिवा हो, उसके अलावा जला दिया गया और छुपाया उन्होंने। आगे चलते चलते बासु बिही जमना तखल्लुफिही इला अक्तारे इलल अक्तारे वल अमसार व मिन सम्मा तरा कवाइद खत्तिही तुखालिफु कवाइद अल अरबिया। कहता है ये कुरान जो तुम्हारे पास मौजूद है ये उस्मानी खत है, और ये तो अरबी कवायद के भी खिलाफ है। अरबी कवायद के मुताबिक इसका लिखा ही नहीं, अरबी के कायदे ही और हैं, ये तो कुरान अरबी के मुताबिक ही नहीं। ये तुखालिफु कवायद अल अरबिया। आगे इसने मिसालें दी, मिसरा किताबत अल्फ बाद वाविल मुफरद, जैसे वाव मुफरद के बाद अलिफ का आना, बाद में यहां बाद वाविल जमे, और जमा वाली वाव के बाद ये वाव का ना जिक्र करना। और इसी तरीका से इसने आगे बयान करते हुए, और इसको कहते हैं वलम यालमु अन्नहु मिन अदम इत्तिलाए उस्मान अला कवाइद अल अरबिय्यत वल खत। ये गलतियां जो कुरान में है ये इसलिए कहता है कि हजरत उस्मान अरबी जानते ही नहीं थे, हजरत उस्मान को अरबी कवायद और खत का पता ही नहीं था जो इस बेईमान को पता है, तो उसने कोई गलत सलत कुरान लिख दिया और ये कुरान आपके पास आ गया। ये कहना चाहता है। आगे कहता है वक़द अरसला उमर इब्नुल खत्ताब ज़मना तखल्लुफी इला अलीयन अलैहिस्सलाम। कहते हैं उमर बिन खत्ताब ने अपने खिलाफत के जमाना में, ये ख्याल करना है कुछ मेरा ख्याल है अवामी लोग भी हैं, तो मैं तो ज्यादा ये ज़हन में है उलमा और तलबा को पढ़ा रहा हूं, तो जो दूसरे बैठे हैं ये मेहरबानी करनी है, ये शिया का मजहब बयान कर रहा हूं। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा टुकड़ा सुन के बाहर जाएं भी मौलवी साहब ये रटा लगा रहा था ये कुरान असली नहीं है। ये मसला शिया का बयान हो रहा है। अच्छा जी, वक़द अरसला उमर इब्नुल खत्ताब ज़मना तखल्लुफिही इला अली बिअन यबअस लहुल कुरान। कहते हैं जब हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफा बने, उन्होंने हजरत अली की तरफ कासिद भेजा कि वो जो असली कुरान है उसको हमारे पास ले आओ
اور ہم اس کو دیکھیں القرآن الاصلی الذی هو الفہ، جس کو حضرت علی نے لکھا تھا، وکانا یعلم انہ طلبہ لاجل ان یحرکہ، کا قرآن ابن مسعود کہتے ہیں حضرت علی جانتے تھے کہ عمر فاروق اس لیے قرآن طلب کر رہے ہیں کہ اس کو جلانا چاہتے ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قرآن کو جلا دیا ہے، اور یخفیہ عندہ، یا اپنے پاس چھپا لیں گے، حتیٰ یقول الناس، حتیٰ کہ کہیں گے لوگ، ان القرآن هو هذا الکتاب الذی کتبہ عثمان، قرآن وہ کتاب ہے جو عثمان نے لکھا ہے، وہ چھپانا چاہتے ہیں، لا غیر، فلم یبعث بہ الیہ، حضرت علی نے نہ بھیجا، وہو الآن موجود عند مولانا المہدی، وہ قرآن اصلی اب ہمارے مولانا مہدی کے پاس موجود ہے۔ مہدی کا نام آتا ہے شیعہ مذہب کے ہاں، جو مہدی کا نام لے وہ کافر ہے۔ سنو، جو مہدی کا نام لے وہ ان کے ہاں کافر ہے، کہتے ہیں مہدی کا نام ہے محمد، لیکن جو نام لے گا وہ کافر ہو جائے، نام نہیں لینا، یہ بھی مستقل کفر ہے۔ چلو بہرحال یہ کہتے ہیں مولانا المہدی، مہدی کے پاس ہے مال کتب السماویہ، اور وہ مہدی کے پاس کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں ساری آسمانی کتابیں ہیں، مال کتب السماویہ و موارث الانبیاء، انبیاء کی ساری وراثتیں ہیں، اور کہتا ہے کہ فلما جلس امیر المومنین، یہ ایک سوال تھا کہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، ان کے متعلق سوال تھا کہ انہوں نے تو چلو اصلی قرآن کو ٹھکرا دیا، معاذ اللہ کہہ دیا لا حاجت لنا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں، تو حضرت علی نے وہ اصلی قرآن ظاہر کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال تھا، تو اس کا جواب دے رہا ہے، کہتے ہیں فلما جلس امیر المومنین علی سریر الخلافہ، جب حضرت علی خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو لم یتمکن من اظہار ذالک القرآن، حضرت علی قادر نہ ہوئے اس قرآن کے ظاہر کرنے پر، قدرت نہ ہوئی اس قرآن کے ظاہر کرنے پر، لم یتمکن، حضرت کو قدرت ہی نہ ہوئی اس قرآن کو ظاہر کرنے پر، اظہار ذالک القرآن۔ اچھا آگے چلتا ہوا کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں تھیں، مثلا کما لم یقدر علی النہی عن صلاۃ الضحیٰ، یہ جو آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، کہتا ہے یہ اصل میں ناجائز تھی، بدعت تھی، گمراہی تھی، اور صحابہ نے شروع کی تھی، تو حضرت علی اس کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوئے، حالانکہ یہ بند کرنی چاہیے تھی۔ صلاۃ ضحیٰ اور صلاۃ تراویح شیعہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، صلاۃ تراویح بھی صلاۃ ضحیٰ بھی کہتے ہیں بڑا گناہ ہے، اس کو بند کرنا چاہیے تھا، اور متا بڑا ثواب ہے، سب سے اونچی عبادت، کہتے ہیں وہ ملنگنی اور ملنگ جو متا سے فارغ ہو کر غسل کرتے ہیں تو ان کے غسل والے پانی سے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، فقیرنی اور فقیر کے لیے، وہ جو ملنگنی اور ملنگ ہے۔ تو ایسے خبیث لوگ ہیں، تو وہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں لم یقدر، قادر نہیں ہوئے صلاۃ ضحیٰ کو بند کرنے پر، اور اسی طرح اجرائے متا پر، اور اجرائے المتعتین، متعت الحج و متعت النساء، حتی قال لولا ما سبقنی بن الخطاب ما زنا الا شقا، یعنی اللہ، یہ لمبی بات آگے چل رہی ہے، کہتا یہ ہے خلاصہ کہ حضرت علی اس قرآن کو اس لیے نافذ نہیں کر سکے کہ حضرت علی ڈرتے تھے، اور لوگ سارے حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان ان کے حامی تھے، اور اگر اصلی قرآن آتا تو حضرت علی کی خلافت خطرے میں تھی، اس لیے حضرت علی نے اصلی قرآن نافذ نہیں کیا۔ ہمارا مقصود یہ بتانا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک کوئی بھول چوک کر یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں، یا کوئی ایک آدھ آدمی کا یہ نظریہ نہیں، بلکہ امامیہ شیعہ کا پورا فرقہ، ان کا اصل مذہب یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اور اصلی قرآن مہدی کے پاس ہے، وہ مہدی جب کھڑا ہوگا، قائم ہوگا، آئے گا، تو
تو مہدی نے بہت سارے اصلاحات کرنی ہے اور مہدی اس قرآن اصلی کو لائے گا. اس سے پہلے اصلی قرآن لن تروا ابدا، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور آپ جو قرآن دن رات پڑھ رہے ہیں یہ اصلی قرآن نہیں ہے. اس پر یہ کتاب آج کل ملتی نہیں ہے، اللہ کرے کوئی اس کو شائع کر دے. یہ ہے فصل الخطاب، فصل الخطاب. اور یہ مولوی جو ان کا لکھنے والا ہے نوری تبرسی، یہ ان کا محدث عظیم ہے، سب سے بڑا محدث حسین بن محمد تقی النوری، یہ اس کتاب کا مصنف ہے. اور اس کتاب کا اس نے نام رکھا ہے فصل الخطاب فی تحریف اثبات تحریف کتاب رب الارباب. کتاب کا نام رکھا ہے کہ یہ رب الارباب کی کتاب کے اندر تحریف ثابت کرنے میں لکھی گئی ہے کتاب، کہ اس کے اندر تحریف ہے. اور اس میں اس نے بہت ساری روایات جمع کی ہیں. آج کل پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، ایرانی بھی اس کو نہیں شائع کر رہے. ویسے یہ ان کے مدارس کے اندر اہم جز ہے یہ کتاب جو ہے فصل. جب کتاب اس نے شروع کی، یہ صفحہ 2 ہے میرے پاس، اس پر یہ کہتا ہے وَبَعْدُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ الْمُسِیءُ. یہ شروع کر رہا ہے کتاب، کہتا ہے فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ الْمُسِیءُ حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی جعلہ اللہ تعالی من الواقفین ببابہ المتمسکین بکتاب ھذا کتاب لطیف و سفر شریف وفضائے اہل الجور والعدوان وسمیتہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب وجعلت له 3 مقدمات وبابین وعودات فیہ من بدائع الحکمت ما تقر به کل عین وارجو من ينتظر رحمته المسیئون ان ينفعنی به فی یوم لا ينفع مال ولا بنون. یہ اس کا مقدمہ ہے. شروع میں کہتا ہے اللہ نے احسان کیا ہے، مجھے یہ کتاب لکھنے کی توفیق دی ہے. اس کتاب کے اندر میں نے کیا ثابت کیا کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے، محرف ہے، بدلا ہوا ہے. اور یہ قرآن جو ہے یہ وہ قرآن نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. کہتا ہے اسی کتاب کی وجہ سے اللہ میرے گناہ دور کرے گا اور قیامت کے دن مجھے سعادت مند لوگوں میں جمع کرے گا میری اس تصنیف کی وجہ سے. اور اس پر اس کے متعدد عبارات ہیں. اب تک جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے وہ یہ ذکر کیا کہ اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں. کیا مطلب؟ حفاظت کا مطلب، حفاظت سے کیا معنی مراد ہے؟ حفاظت کا مطلب من التحریف والتغییر والزیادت والنقصان. یہ 4 لفظ یاد کرنے ہوں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حافظون اے من التحریف والتبدیل والزیادت والنقصان. تحریف سے بھی پاک. تحریف کا میں معنی سمجھاتا ہوں، تحریف کی کچھ اقسام بھی ہیں. تحریف سے پاک، نقصان کمی سے پاک، زیادت سے پاک. اور جہاں پر جو طلباء اور علماء کرام ہیں تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر. 2 باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جنہوں نے مختصر المعانی وغیرہ پڑھی ہے، علم معانی کا ضابطہ ہے کہ تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں پر کوئی منکر موجود ہو.
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس وقت ایسے لوگ تو موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے. ایسے لوگ موجود تھے مشرکین عرب، وہ کیا کہتے تھے یہ قرآن خدا کا کلام. ایسے لوگ موجود تھے، لیکن ایسا طبقہ کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ یہ قرآن محفوظ نہیں رہا. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ بھئی یہ طبقہ تو موجود تھا جو کہتا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. یہ بات تو کہنے والے تھے، لیکن والے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہو اور پھر اب اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہو یا تحریف ہو گئی ہو، آپ کے دور میں یہ کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے. یہ فرقہ نہیں تھا. تو جب یہ تھے ہی نہیں تو اللہ رب العزت اتنی تاکید کیوں فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ انا ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے، اور پھر انا بھی آ گیا، پھر لا حافظون، لا یہ لام بھی آ گیا، لحافظون بھی آ گیا، جملہ اسمیہ بھی آ گیا، اتنی تاکیدیں بھی آ گئی. حالانکہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کے نزول کے ماحول کے اندر کوئی ایسا فرقہ نہیں تھا جو اس بات کا قائل ہو کہ ابھی قرآن میں رد و بدل ہو گیا ہے. اس بات کے قائل تھے مشرکین عرب کہ یہ قرآن کلام اللہ نہیں، لیکن جو کلام اللہ مانتے تھے ان میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو غیر محفوظ مانتا ہو. پھر اللہ نے اتنا زور کیوں دیا، دوسرے لفظوں میں اتنی قسم کیوں اٹھائی اور جملہ بھی استمراری کیوں ذکر کیا؟ اس لیے یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے. قرآن پاک کے اعجاز کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہے، اور یاد رکھو ہمارے ان 4 دنوں میں آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ فتنہ اور معترض سائل ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، قرآن نے اس کا جواب پہلے دے رکھا ہے، جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں تازہ کتاب. یہ تازہ کتاب ہے، زمانے اس کو پرانا نہیں کر سکتے. جماعتوں کا گزرنا اس کی تعلیم کو پرانا نہیں کر سکتا. زمانے کا مرور اور گزرنا اس کے ساتھ اس کی تعلیم پرانی نہیں ہوتی. جس زمانہ میں، جس علاقہ میں قرآن پڑھتے جاؤ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اب نازل ہو رہا ہے اور اب کے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، کیونکہ یہ نسخہ ہے حکیم مطلق کا، اور حکیم مطلق کا یہ نسخہ، اور حکیم بھی وہ جو ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا، جس کے ہاں حال، ماضی، استقبال سب برابر ہیں. وہاں زمانوں کا فرق بھی نہیں، مکانوں کا فرق بھی نہیں، اور پردوں کا فرق بھی نہیں. وہاں پر وہ عالم الغیب والشہادہ، اس حکیم کا یہ نسخہ ہے. اس کو پتا تھا وہ خود طبیعتوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اسے پتا تھا کس زمانہ میں قرآن مقدس کے نسخہ کن کن بیماروں کو دیا جائے گا اور بیماریاں کیسے ہوں گی. ان کے لیے قرآن کا نسخہ شفا بنا کر بھیجا. اس لیے قیامت تک کا کوئی روحانی مریض ایسا نہیں جس کی شفا قرآن میں نہ ہو. تو اب شبو تو بعد میں، عبداللہ ابن سبا بعد میں پیدا ہوا، شیعہ مذہب کا پہلا بانی مبانی عبداللہ ابن سبا ہے. اور یہ ہماری بات نہیں، رجال کشی میں لکھا ہے، رجال کشی. اسی طریقہ اور بھی مذہب کی کتابیں، آل سنت آل تشیع، ابن اسیر دیکھنا، اس میں بھی لکھا، اور بھی کتابوں میں لکھا کہ عبداللہ ابن سبا کانا یہودین، یہودی تھا، اور اس نے بظاہر اسلام قبول کیا. کہتے ہیں جب یہودی تھا تو حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق غلو رکھتا تھا، حد سے تجاوز رکھتا تھا، غلو رکھتا تھا.
اور جب اس نے اسلام کا لبادہ اڑا، غالا فی علی، حضرت علی کے متعلق وہی غلوب والا نظریہ رکھا، اور پہلا شخص عبداللہ ابن سبا ہے جس نے یہ نعرہ لگایا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ اور دوسرا عقیدہ رجعت کا عقیدہ، رجعت کا مطلب قیامت سے پہلے ایک اور حیات دنیاوی ہے، قیامت سے پہلے ایک اور حیات، قیامت سے پہلے ایک اور حیات۔ یاد رکھو شیعوں کا عقیدہ رجعت، اور آج کل جو ایک گروپ پیدا ہوا ہے اپنے آپ کو حیاتی کہلواتے ہیں، ان کے عقیدے حیات میں ذرا ہی فرق نہیں ہے، یہ انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا۔ یہ خواہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، پورے مسئلے کی وضاحت میں کروں گا، انصاف آپ پر ہوگا، آپ کو میں پورے کاغذ دوں گا۔ ایک خواہ ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی پول سارے کھلیں گے۔ تو عقیدہ رجعت کا سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے دلیل کیا دی، وہ دلیل آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اکثر مولویوں نے استدلال عبداللہ ابن سبا سے لیا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا حضرت عیسیٰ کی؟ آپ کو بولنا پڑے گا، کس کی شان زیادہ ہے؟ پھر اس نے کہا، سوال کیا حضرت عیسیٰ لوٹیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا لوٹیں گے۔ کہتے دیکھیں حضرت عیسیٰ لوٹ سکتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام دوبارہ نہیں آ سکتے دنیا میں۔ عقیدہ رجعت کی یہ بنیاد رکھی اس نے، شان حضرت عیسیٰ کی زیادہ ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی؟ تو بتایا گیا کس کی شان زیادہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی۔ کہتا کیا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں آ سکتے ہیں، تو آپ کی جب شان زیادہ ہے آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ بھی آئیں گے، جب آپ آئیں گے تو اکیلے کیسے آئیں گے؟ مولا علی بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے، تو وہ پورا عقیدہ رجعت رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے کہا ربنا امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین، دو دفعہ موت ہے، دو دفعہ۔ اب اگر دوبارہ زندگی موت قیامت سے پہلے روح بدن کے اندر پہلے آ جائے تو پھر ربنا امتنا نسنتین بھی باطل اور احییتنا نسنتین بھی باطل۔ جو آدمی قیامت سے پہلے کسی کی روح کو اس بدن کے اندر لوٹاتا ہے وہ قرآن پاک کی نص کی تکذیب کرتا ہے۔ ربنا امتنا نسنتین، یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ بات کر رہا ہوں خاتم المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، اور جس کو ذوق ہو تحفہ اثنا عشری ان کی کتاب ہے، اس کو دیکھ لینا۔ حضرت شاہ عبد العزیز نے یہ استدلال کیا ہے، وہی میں بتا رہا ہوں کہ قیامت تک روح لوٹ کے اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی، اور جو آدمی اعادہ روح کا قائل ہے وہ شیعہ کے عقیدہ رجعت کا ترجمان ہے، اور تمام علماء ملت لکھ کر گئے ہیں کہ عقیدہ رجعت باطل ہے، اہل اسلام کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اچھا، تو کیا بات میں عرض کر رہا تھا کہ شیعت کی ابتدا ہوئی ہے عبداللہ ابن سبا سے۔ کس سے ہوئی ہے؟ عبداللہ ابن سبا سے۔ یہ تو میں نے خواہ ایک اشارہ کیا، آپ کی بات میں کچھ حاشیہ رہ جائے شاید کہ آگے کام آ جائے۔ تو عبداللہ ابن سبا سے پہلے کوئی آدمی تحریف قرآن کا قائل نہیں، قرآن کی تغییر کا قائل بھی نہیں۔ سوال میں یہ کر رہا تھا پھر اللہ پاک نے اتنی تاکید کیوں کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ حالانکہ علم عربیت کا ضابطہ ہے کہ تاکید ہوتی ہے کوئی انکار کرے، اور آپ کی بولی کا بھی ضابطہ ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے، آپ مان جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ فصل الخطاب ہے، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، مجھے اس پر قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اچھا، آپ کہتے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں یار پکی بات ہے یہ فصل الخطاب ہے، آپ کہتے ہیں نہیں مانتے، اب میں قسم اٹھاؤں گا۔ انکار بڑھتا جائے گا،
ताकीद भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह को पता था अब वो शयातीन पैदा नहीं हुए, लेकिन अनकरीब वो शयातीन पैदा होंगे और वो कुरान के महफूज होने के मुनकिर होंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने इतनी ताकीद के साथ जुमला इस्मिया जिक्र किया। और उलमा जानते हैं इस्मियत जुमला के अंदर दवाम व इस्तिमरार वाला माना होता है। क्या मतलब? अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना, नुज़ूल से लेकर क़यामत तक और बाद में हमेशा के लिए अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान का मैं मुहाफिज हूं। क्या मतलब? वहां से लोहे महफूज से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस तक और आपके सीने अक़दस से लेके उम्मत के अंदर कुरान पाक के आने तक और इस उम्मत मरहूमा में कुरान पाक की हिफाजत इला यौमिल क़ियामा, जे हिफाजत का जिम्मेदार जो जुमला इस्मिया हो वो जुमला इस्मिया इस्मियत जुमला इसलिए कलाम अरबी में लाई जाती है कि हर जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हर जमाने में कुरान का मुहाफिज आप हो। किसी जमाने में इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, इसमें कोई तारीफ नहीं हो सकती, इसमें कोई ज्यादती नहीं हो सकती, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। और इसको अल्लाह फरमा रहे हैं और बतौरे कसम के बयान कर रहे हैं और जुमला इस्मिया के साथ बयान कर रहे हैं। इसलिए याद रख, जो आदमी इस कुरान मुकद्दस के अंदर किसी किस्म की ज्यादती का कायल या कमी का कायल या तारीफ का कायल या तब्दील का कायल है, वो इंसान मिल्लत इस्लाम से खारिज है, उसका अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो पूरे कुरान का मुकद्दम है और कुरान मुकद्दस के बारे में एक जुमले का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं रह सकता। ये सा मसला है। वो तो किताबों की बातें थी और सिर्फ तुलबा हजरात के लिए मैंने कुछ हवाले जिक्र कर दिए। अभी तो हजारों हवाले बाकी हैं, 2000 रिवायत इनकी, जिसको ज़ौक हो इंशाअल्लाह बाद में लिखना। तो अब मैं एक अकली वजह पेश करता हूं कुरान की हिफाजत पर। कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं, सारी किताबें नीचे रख दो। अहले तशय्यो शिया रहकर कभी इस कुरान को खुदा की किताब मान सकते ही नहीं। वो कैसे? हमारा नजरिया ये है कि ये कुरान के ऊपर के रावी भी सच्चे हैं, नीचे के रावी भी सच्चे हैं। समझो बात, इस कुरान के ऊपर के रावी भी, नीचे के रावी भी, और ऊपर वाले रावियों की सिकाहत भी कुरान ने बयान की है। सूरह अन-नजम पढ़ लेना, जिब्रील की कितनी बड़ी सिकाहत आई हुई है। हत्ता के शिफा के अंदर काजी इजाज ने लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील से पूछा, अल्लाह फरमाते हैं मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आपने पूछा जिब्रील तुझे भी कोई फायदा हुआ है? जिब्रील कहता है जी मुझे एक बड़ा फायदा हुआ है, मैं पहले अपने बारे में फिक्र में रहता था। शैतान जब से लानती बना है तो जिब्रील कहते हैं मुझे अपना फिक्र लगा रहता था। शैतान भी बड़ा सूफी था, सूफी समझते हो ना, वो बड़ा आबिद था, बड़ा वक़्त लगाया हुआ था इसने इबादत में, फरिश्तों के साथ रहा, लेकिन अल्लाह ने इसको निकाल दिया, मलाइका की जमात से खारिज कर दिया। तो जिब्रील कहते हैं उस वक़्त से मुझे खतरा था। काजी इजाद फरमाते हैं लेकिन जब सूरह अन-नजम अल्लाह ने नाजिल की, अल्लाह ने मेरी तारीफ कर दी
اور میری سکاہت بیان کر دی، اب میں بے فکر ہو گیا۔ تو اوپر کے راویوں کی سکاہت، عظمت کس نے بیان کی ہے؟ قرآن نے۔ اور نیچے کا راوی صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے جس انداز کے ساتھ ان ہستیوں کی سکاہت پیش کی ہے، اس طرح جبریل کی بھی پیش نہیں کی۔ صحابہ کرام کی قرآن پاک نے جس طرح سکاہت بیان کی ہے، اس طرح تو جبریل کی بھی سکاہت بیان نہیں کی۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن نے اتنا کہہ دیا ہے کہ صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ بات نہیں، قرآن نے اتنا نہیں کہا۔ قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان اور استقامت علی الہدایت کی گارنٹی پیش کی ہے، گارنٹی پیش کی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، عربی زبان کے اندر راشدون رشدہ سے نکلا ہے، رشدہ، اور رشدہ ایسی چٹان کو کہتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر زور لگائیں وہ چٹان اپنی جگہ سے سرک نہ سکتی ہو، ہل نہ سکتی ہو۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی کے صحابہ اس طرح ہدایت پہ آئے ہیں، پوری کائنات بدل سکتی ہے، نبی کے صحابی کا ایمان اور ہدایت نہیں بدل سکتی۔ کائنات اپنی جگہ چھوڑ دے گی، لیکن پیغمبر کا صحابی وہ صحابی اور ہدایت کی پٹڑی سے اتر جائے، اولئک ھم الراشدون، جس طرح اس رشدہ اور چٹان کو مل کر جہان اپنی جگہ سے نہیں بدل سکتا، اسی طرح نبی کے صحابی کو کائنات کی کوئی قوت ایمان اور ہدایت سے نہیں ہٹا سکتی اور ان کے ایمان اور ہدایت کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اولئک ھم الراشدون، کیوں؟ قرآن کے راوی ہیں یہ نیچے والے راوی، اور ساتھ اور جملہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم۔ علماء جانتے ہیں یہ جو کلمہ علا کا ہے یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، علا کا کلمہ استعلاء کے لیے، کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے ہدایت کو سواری سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ علیہم الرضوان یہ وہ ہیں، ہدایت ایک سواری ہے اور یہ اس سواری کے سوار ہیں۔ یہ قرآن کے نچلے راویوں کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ اس سواری کے سوار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سوار ہوتا ہے، مثلا گھوڑے کی سواری کا سوار، تو گھوڑے کی باگوں پر قبضہ اور کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ سوار کا۔ جدھر وہ باگیں پھیرتا جاتا ہے سواری مڑتی جاتی ہے، اس نے دائیں باگیں موڑی سواری دائیں گئی، بائیں باگیں موڑی سواری بائیں گئی، پیچھے موڑ دی سواری واپس آ گئی، آگے کر دی سواری آگے گئی۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں ان کے جہاں قدم لگ جائیں وہی نقشے ہدایت بنتے ہیں۔ صحابی کے جہاں جہاں قدم لگے ہدایت اسی کا نام ہے۔ ہدایت کی علامت ہی قدم صحابی ہے، جہاں پر نبی کے صحابی کا قدم لگا ہے سمجھو وہ ہدایت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو عنوان ہے قرآن کریم کے اندر تقریباً 475 آیات ایسی ہیں جو قرآن پاک کے نیچے والے راویوں کی سکاہت بیان کر رہی ہے اور ایمان بیان کر رہی ہے، اور پھر صرف میں ضمناً
اگرچہ موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں لیکن میرا ذوق کہتا ہے، چونکہ تذکرہ صحابہ کا چل پڑا ہے تو ذوق یہی کہتا ہے کہ چند باتیں میں عرض کروں۔ ایک بات تو یاد رکھنا، قرآن کریم اس بات چند باتیں جو کھل کر قانون بیان کیے، 25 قانون قرآن میں ہیں عظمت صحابہ کے عنوان سے۔ مثلاً ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ نبی کے صحابہ سب جنتی ہیں۔ اور جنتی کیسے؟ دوسرے لفظوں میں نبی کا کوئی صحابی کبھی بھی جہنم نہیں جا سکتا، سب صحابہ محفوظ ہیں، جنتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جس طرح رسوائی پیغمبر کے قریب نہیں آ سکتی، پیغمبر کے صحابہ کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ کسی قسم کی رسوائی نہ پیغمبر کریم علیہ السلام کے قریب آنی ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے قریب آنی ہے۔ اور یاد رکھو قرآن مقدس نے صحابہ کا یہ مقام بیان کیا، جس طرح صحابہ جنتی ہیں اسی طرح سب صحابہ مغفور ہیں۔ سمجھو بات، سب صحابہ کیا ہے دنیا کے اندر؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ہے بھی جنتی۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں پیغمبر معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم اور محفوظ کا فرق، معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر نہ سکے، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے، جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے ذمہ گناہ نہیں رہ سکتا۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں اگر صحابہ کے ذمہ کوئی غلطی رہنے والی ہوتی، گناہ رہنے والا ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں پوری زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی احد کے میدان میں، اور بالخصوص کن سے؟ جنہیں درہ میں بٹھایا تھا تیر اندازوں سے، انہیں کہا اپنا مقام نہیں چھوڑنا، جنگ کے نقشے بدل جائیں، ہم زندہ رہیں یا نہیں، تم نے اپنی جگہ نہیں بدلنی۔ مسلمان غالب آئے، مشرک بھاگ گئے، اور صحابہ کرام نے درہ چھوڑا، آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے مفصل واقعہ دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا تو سر کھپانے کی ضرورت ہی نہیں، جنہیں دیکھا ہوا ہے ان کو اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اب غلطی کا نتیجہ کیا نکلا؟ جیتی ہوئی جنگ شکست سے بدل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، دانت شہید ہوئے، زخمی ہوئے، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، سارا نقشہ بدل گیا۔ اتنی بڑی غلطی کہ پیغمبر کو ایذا پہنچ رہی ہے۔ اس غلطی کی پاداش میں نبی پاک علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں، کچھ صحابہ کرام قتل شہید ہو رہے ہیں، جیتی جنگ شکست میں بدل رہی ہے۔ ساری غلطیاں جمع کر لو، لیکن اللہ کا انداز بھی دیکھو اور اندازہ کرو کہ رب کو صحابہ سے پیار کتنا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے معاف کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ سب کیا ہے؟ مغفور۔ یاد رکھو بڑا بدبخت آدمی ہے جو کسی صحابی پہ تنقید کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بخش دیا۔ اول تو حضرت شیخ القرآن کے لفظ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں اول تو غلطیاں ہیں ہی نہیں، ہیں ہی نہیں، سب تاریخ کے جھوٹ۔ ابن اسیر نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے، یہ تاریخ آسمان سے نازل ہوئی ہے، سب تاریخ کے جھوٹ۔ اور اگر کوئی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، میں نے بخش دیا۔ اب جب خدا بخش دے تو کوئی دوسرے بے ایمان کو کس نے تنقید کا حق دیا ہے؟
کچھ تو لوگ مذہبی نشان بناتے ہیں نا، صحابہ ہماری تنقید سے بالا تر نہیں. تو یاد رکھو، جو صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، ان کے وجوب بیان کر رہا ہے، تو وہ صرف شخصیات کی بات نہیں کر رہا، قرآن پاک کے راویوں پر جرح کر رہا ہے. قرآن پاک کے راویوں پر آپ کو بولنا تو پڑے گا. آپ نہیں بولیں گے، میں بھی نہیں بولوں گا. یہ پانی ڈال. عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کے اوپر والے راوی بھی سکہ. اوپر کے کون ہیں؟ جبرائیل، اور جبریل کے ساتھ معصوموں کا لشکر ہے. جبریل کے ساتھ معصوموں کا، سورہ جن دیکھ لینا، معصوموں کا لشکر ہے. معصوموں کا لشکر، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صورتیں اور ایتیں جب جبریل لے کے آتا تو ہزارہ ملائکہ جبریل کی رفاقت کرتے. اور اوپر کا نظام، جبریل معصوم، ذی قوت والا ہے. پنجابی سریکی مانا بہو ڈاڈھا، قوت والا، اور ہے امین، امانت والا. اس میں تغیر، تبدل، تحریف نہیں کرتا. امین، امانت والا ہے، قوت والا ہے. اسے کوئی چھین کر قرآن پاک کے اندر تبدل نہیں کر سکتا. وہ خود امین ہے. یہ اوپر کے راوی کی صفائی بیان ہو رہی ہے، اس کی صحت بھی، اس کا ضابط بھی، اس کی قوت بھی، یہ ساری چیزیں آ رہی ہے. علماء جانتے ہیں راوی میں یہی باتیں ہوتی ہیں، عقل ٹھیک ہو، حافظہ ٹھیک ہو، ضبط ہو، قوت ہو، اور اس کا تحمل درست ہو. تو جبریل کی شکایت قرآن بیان کر رہا ہے. اوپر کا راوی، ساتھ ملائکہ ہے، اور پھر آسمان کا پورا حفاظتی انتظام ہے. پہلے جن شیاطین اوپر جاتے، باتیں سننے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا اللہ نے حفاظتی پروگرام سخت کر دیا، اور وہاں پر شہاب ثاقب اور اس طرح کے، یہ اوپر کے نظام کی حفاظت ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ اوپر کا سڑکیں صاف ہو رہی ہے، راستے صاف ہو رہے ہیں. پھر جو لانے والا انتخاب کیا وہ سید الملائکہ ہے، اور وہی قرآن آ کہاں رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر وہی قرآن آیا. آپ کا قلب اطہر بھی محفوظ چلا کہاں سے تھا؟ لوح محفوظ سے. وہ تختی بھی کیا تھی؟ محفوظ. آیا کس کے ساتھ ہے؟ بے شمار معصوم محافظین کے ساتھ. اور آیا کہاں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے دل والی تختی پہ. وہ تختی بھی محفوظ ہے، اور یہ تختی بھی نہیں ہے محفوظ، یہ تختی بھی محفوظ ہے. دونوں تختیاں محفوظ. پھر آگے امت تک کیسے پہنچا؟ یاد رکھنا ہے، 3 اسپیشلسٹ راوی ہیں. بخاری شریف دیکھنا اور کتابیں دیکھنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت فاروق اعظم، ان 3 کے میں یہ 3 ترجمان قرآن ہیں. ویسے تو حضرت عثمان مشہور ہے، لیکن میرے ہاں ترجمان کے لفظ میں وسعت ہے. مشورہ ہوا، حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا، صدیق اکبر نے کمیٹی کے سامنے رکھ کے قبول کیا، اور قرآن پاک کے یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ سارے مصحف اور نسخے یہ محفوظ کر کے امت تک پہنچائے گئے. تو اوپر کے راوی معصوم ہیں، نیچے کے راوی محفوظ ہیں. تو ہمارے ہاں یہ قرآن سچی کتاب سچوں سے آئی ہے، سچوں سے ہمیں ملی ہے، جبکہ ان کے ہاں اس کے راوی
اوپر والے یہودی کہتے ہیں اوپر کا راوی ٹھیک نہیں. ان سے جب پوچھا گیا نا یہودیوں نے اوپر والے راوی پر اعتراض کیا, آپ سے پوچھا قرآن کون لاتا ہے, آپ نے فرمایا جبریل. نہ جبریل ہمارا دشمن ہے. اللہ نے فرمایا من کان عدوا لل, پڑھو جا خیر ہے. ان اللہ عدو لل, کس دا لل, عجیب اشارہ کیا ہے قرآن. دوسرے لفظوں میں فرمایا جو قرآن کے اوپر کے راوی نہ مانے عدو للکافرین, وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے. من کانا عدو لل, جو جبریل کا دشمن ہو, میکائیل کا اوپر کے راویوں کا دشمن ہو, اللہ نے ساتھ حکم نہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ان کا دشمن ہے, کہنا تو یہ چاہیے تھا, لیکن فرمایا ان اللہ عدو لل ہے. اس میں ظاہر لایا گیا, علماء جانتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ قرآن پاک کے اوپر کے راویوں کا دشمن, ان پہ اعتراض اور تنقید کرنے والا, اس کی پوزیشن کیا ہے, وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے, لہذا اللہ ان کا بھی دشمن ہے. لیکن بتایا کیا ہے, کافرین کا لفظ لگا کر کہ وہ کیا ہے, کافر ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اور نیچے والے راوی ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حضرت معاویہ, نیچے اللہ نے فرمایا ان کو میں نے عظمتیں, رفعتیں, شانیں اور انعام مغفرت, انعام رضا اور یہ ساری چیزیں کیوں دی ہیں, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. اوپر کے راوی کا دشمن بھی کون ہے؟ خیر آپ کا پرچہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, اوپر بول پڑے, قرآن پڑھ رہا ہوں. عدو لل اور نیچے لِيَغِيظَ بِهِمُ ال, اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ سے جلتا ہے. کھیتی سے مثال دی, لمبا واقعہ سورۃ الفتح کا آخری رکوع دیکھ لینا. کھیتی سے مثال دی, فرمایا صحابہ کو عظمتیں دی ہیں جس طرح کھیتی ہو, اپنی بہار پر ہو, عروج پر ہو, اور زمیندار اس کے عروج کی حالت میں اسے دیکھنے کے لیے جائے تو اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے. وہ کھیتی پکی ہوئی, زمیندار کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, خوش ہوتا ہے اپنی فصلیں دیکھ کر. فرمایا یہ جو اس زمیندار کا حاسد ہوتا ہے, جب اس کا باغ دیکھتا ہے حاسد جلتا ہے, باغ دیکھ کر جلتا ہے, کڑتا ہے, ہائے اس کو یہ انعام کیوں مل گیا, ہائے یہ کیوں مل گیا. اور جو اس زمیندار کا دوست ہوتا ہے وہ دعائیں دیتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. گویا جس طرح وہ کھیتی دشمن اور دوست کی پہچان ہے, صحابہ کرام مومن اور کافر کی پہچان ہے. مومن اور پہچان ہے, علامت ہے. اللہ فرماتے ہیں لِيَغِيظَ بِهِمُ ال, لِيَغِيظَ, یہ کھیتی تیار ہو گئی, باغ لگا ہے, باغ نبی کے صحابہ والا. اچھا یا اللہ کیوں؟ فرمایا مقصد تو, حکمتیں تو بہت ہیں, اور بڑی حکمت یہ ہے تاکہ میں حاسدین کو جلاؤں, انہاں دا ہاں ساڑا دل جلاؤں. لِيَغِيظَ, اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا اسی مقام پہ, فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی صحابی کو بک بک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہے. کس کا فتویٰ ہے جی؟ یہ میں کیوں اتنا زور لگا رہا ہوں, آپ تو ماشاءاللہ عظمت صحابہ مانتے ہیں, لیکن میرا زور لگانے کا مقصد ہے کہ اب دیوبندی کہلوانے والے بھی کچھ بے روپی پیدا ہو گئے ہیں, اور
بیٹوں کی طرح صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مولوی نے جہاں تک کہہ دیا کہ جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ کیسے موجود ہیں تو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر؟ ایمان سے بتاؤ، اگر سب صحابہ کو کوئی کافر کہے تو دین کا کوئی رکن آپ تک پہنچ سکتا ہے؟ اچھا قرآن تو کہتا ہے اولئک هم الراشدون، قرآن تو کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن تو کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، قرآن تو کہتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اب یہ کہتا ہے نہیں سارے کافر تھے۔ قرآن کا مکذب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ جی قرآن کی تکذیب نہیں کر رہا، اور جو قرآن کی تکذیب کرے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ یاد رکھو یہ مسلطیں شسلتیں چھوڑو، صاف مسئلہ ہے کہ جو آدمی تمام صحابہ پر کفر کا فتویٰ دیتا ہے اور کوئی مولوی کہے کہ اسے کافر نہ کہا جائے وہ تو بعد کا کافر ہے، پہلا کافر یہ ملا ہے۔ یہ میری جذباتی بات نہیں ہے، تحقیقی بات ہے۔ صحابہ کو کہتے سب کو کافر کہہ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی کافر نہیں ہوتا ہے بے ایمان۔ اچھا چلو، اس لیے یاد رکھ، اور کچھ ہوتے ہیں نا سکول کالجوں میں پڑھنے والے، تو وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سکولی نصاب دیکھتے ہیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، حضرت معاویہ یوں تھے، عمر ابن عاص یوں تھے، فلاں یوں تھے، فلاں یوں تھے، تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو قرآن نے آپ کو ایک اصول دے دیا، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بھی اصول دیا، علماء امت نے مسئلہ واضح کیا، امام مالک کا قول میں نے بتا دیا، اور خود نبی پاک علیہ السلام فرما گئے من سب احد من اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس آدمی نے میرے کسی ایک صحابی پر تنقید کی، سب احد من اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظاہر البدع وسب صحابی، جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور صحابہ کرام پر سب و شتم کیا جائے، تنقیدیں کی جائیں، ان کے عیوب تلاش کیے جائیں، تو فرمایا فللعالم ان یظہر علمہ، عالم پر فرض ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے، فَإِلَّمْ يَفْعَلْ، اگر عالم نے علم ظاہر کر کے نبی کے صحابہ کی صفائی پیش نہ کی، بدعات کا رد نہ کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو اس عالم پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ساری کائنات کی بھی لعنت ہے۔ کس پر؟ کس پر لعنت ہے؟ عالم پر۔ اس لیے یاد رکھو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی دعوت امت کے ذمہ ہے، امت کے افراد کے ذمہ ہے، اسی طرح اس دین کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ دین کے دو شعبے ہیں اور بڑی مصیبت ہے کہ ان کو نہیں سمجھا گیا۔ ایک ہے دعوت کا شعبہ، دعوت دینی ہے، یہ بھی ختم الانبیاء کی ختم نبوت کی وجہ سے دعوت والا فریضہ ہمارے سپرد ہوا، اس امت کے علماء کے، جو اعلیٰ کے نہیں، علماء کے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور جاہلوں کو مکلف کیا گیا کہ تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کے مسائل سیکھو، ایمان سیکھو، وہ تو علماء کے پاس آ کر سیکھیں گے، اور علماء ذمہ دار ہیں دعوت کے، جس کو ہمارے عرف میں تبلیغ کہتے ہیں۔ پھر دعوت و تبلیغ کا
نصاب بھی رب نے متعین کیا ہے، اور فرمایا بلغ ما انزل الیک من، آتا ہے نا قرآن میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ، تبلیغ کس کی ہوگی؟ قرآن کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کوئی تفسیر اٹھا لینا، تمام مفسرین لکھ رہے ہیں، بعد نے لکھا ہے بالقرآن، میرا پیغمبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو قرآن کے ذریعے دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، قرآن کے ذریعے دعوت دو، بلاؤ کہاں؟ الی سبیل ربک، اور سبیل رب کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی، اور یہ ھذہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کے مضامین، کیا مضمون تھا؟ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ دلیل اللہ نے فرمایا دیکھیں حضرت یعقوب ہیں، 40 سال گزر گئے، یعقوب کو اپنے بیٹے کا علم بھی نہیں۔ یا تو کہتے ہیں پیر مرید کے سارے حال جانتا ہے، یعقوب پیغمبر کو بیٹے کا حال کیا پتا چلا کہ عالم الغیب صرف اللہ، حاضر ناظر صرف حضرت یعقوب کہہ رہے تھے بیٹا خواب کا ذکر نہیں کرنا، کر بیٹھے، چاہتے تھے میرا بیٹا مجھ سے جدا نہ ہو، اللہ کی تقدیر میں تھا بیٹا جدا ہو جائے۔ یعقوب پیغمبر بھی خالق کی تقدیر میں تصرف نہیں کر سکے، مسئلہ سمجھایا کہ اس کائنات کے اندر حکم چلتا ہے صرف رب کا، سارے محتاج ہیں، اور حکمران حاکم اعلیٰ صرف رب ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف رب ہے، پیغمبر بھی نہیں، یعقوب نبی بھی نہیں، یوسف بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ فرمایا ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ میں بتاتا ہوں لوگوں، کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں، کوئی بلی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ اے علی حجبیری اللہ کا بندہ تھا، خدا کی قسم رتی کا مالک بھی نہیں ہے، کخ دا مالک بھی نہیں، رتی جتنا اختیار نہیں، سارے اختیارات صرف رب کے ہیں۔ یہ مسئلہ بیان کرنا پیغمبر فرماتے ہیں ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے۔ تو وہ سبیلی ادعو الی سبیل ربک حکمت کیا ہے؟ قرآن۔ پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ قرآن۔ پیغمبر کا نصاب کیا ہے دعوت کا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، خدا کی قسم، قرآن کے بغیر کوئی کتاب نہیں جس سے ایمان بنتا ہو یا ایمان محفوظ ہو سکتا ہو، یہ فقط قرآن ہے۔